अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मुझे देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। जिन नए दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया। आप लोगों की राय भी मुझे मिल रही है और मेरी पूरी कोशिश होती है आप लोगों को जवाब भी दूँ, चाहे देर से ही सही। और दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे मेरे साथ हैं सफदर हमदानी। मैंने ये सोचा कि ये अक्सर बैठे हुए दूसरे चैनलों को और दूसरी वेबसाइट्स को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो जो वो एक मुहावरा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, मुर्गी तो नहीं, खैर ये मुर्गा है, कि क्या वही वाली चीज़ है, या ये किया जाए कि घर के मुर्गे को भी अपनी इसमें अदालत में हाजिर कर लिया जाए। अब मैं इनका तारुफ क्या करवाऊँ? आप लोग सब जानते हैं कि ये सहाफ़ी हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, शायर हैं, मर्सिया निगार हैं, मुहक्किक हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आप में से ज़्यादातर लोग इनसे पूरी तरह मुतारिफ़ होंगे। पिछले 10 बरस से ये अपना ऑनलाइन पेपर खुद उसके मुदीर हैं, आलमी अखबार के। इसके अलावा मुसन्निफ़ भी हैं, सफ़रनामा भी लिख चुके हैं। तो बेशक अना परस्त हूं ताना तेरा कबूल है, दस्तार तुमने छीन ली ले देख सर नहीं गया। ये कुर्बतों का खेल भी सफदर अजीब खेल है, कि उसके घर के बाद अब किसी के घर नहीं गया। ये कुर्बतों का खेल भी सफदर अजीब खेल है, कि उसके घर के बाद अब किसी के घर नहीं गया। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि इनमें बहुत सी बुराइयां भी हैं और वो आम लोग तो जान नहीं सकते। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आज घर की अदालत में हाजिर किया जाए और उन सब बुराइयों का और खूबियों का सबका तस्करा किया जाए। तो हमदानी साहब, आप तैयार हैं? जी, सबसे पहले जी। शुक्रिया आपका। देर आए दुरुस्त आए। आपके तवज्जुह से आपके चैनल के देखने और सुनने वालों का भी शुक्रिया, क्योंकि बाद औक़ात आप बताती रहती थी कि लोग कहते हैं कि उन्हें भी लाएं, जी तो बिल्कुल। मुझे तो लाना पड़ता है बाकायदा। अच्छा। ये तय है कि जो भी आप पूछेंगी, मेरा ख्याल है शायद देखने वाले इस बात पे यकीन कर लें अच्छा। कि मुझे किसी सवाल का इल्म नहीं है। हाँ बिल्कुल। मैंने यही कहा था कि जो आपकी तबीयत चाहे पूछिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ आपसे, आप तो मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, देखने सुनने वालों में भी बहुत से लोग मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं, कि जवाबात इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ पूरी ईमानदारी के साथ 100% दुरुस्त दूँगा। कोशिश नहीं करूँगा, दूँगा। दोस्तों, इस पर आगे चलकर बात होगी कि पसंद और नापसंद, चाहे उसमें अजीज हों, करीबी रिश्तेदार हों, करीबी दोस्त हों, उनमें हमदानी साहब इंतहा पसंद वाक़ई वो हैं। इस पर आगे चलकर बात होगी। लेकिन हम शुरू करते हैं इस बात से कि हमदानी साहब, कोई 70 के अशरे में, ग़ालिबन 74 या 75 में आपकी एक वाहिद शायरी की किताब शाया हुई थी, जो ग़ालिबन आपने खुद करवाई थी, कफ़न पर तहरीरें। गो कि उसके बाद अभी तक कब्र के कदमों का इंतज़ार है, वो आ नहीं सकी। तो उसमें एक शेर था आपका कि तू तो अभी तू अभी तो मुझे मिला भी नहीं, फिर बिछड़ने का खौफ कैसा है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो पहली शादी हुई थी वो मोहब्बत की शादी थी? अच्छा, वो शेर यूँ है कि तैरते पानियों पे लिखा है, कोई सदियों से अब भी प्यासा है, तू तो मुझको अभी मिला भी नहीं, फिर बिछड़ने का खौफ कैसा है। जी, पहली और आखिरी शादी मोहब्बत की ही हुई थी। अच्छा। लेकिन मोहब्बतें और बहुत सी की। अच्छा। शादी, देखिए, शादी के बाद मोहब्बत खत्म नहीं हो जाती है। बिल्कुल। और मोहब्बत के बारे में बहुत मैंने लिखा है और ये कहा है, देखिए, ये जो घर से भाग जाना है ना, ये मोहब्बत नहीं होती, ये बुज़दिली की एक इंतहा है। मोहब्बत तो आपको ताकत देती है। अच्छा, मेरा एक शेर भी है, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसका मफ़हूम ये है कि जितनी मोहब्बत मेरे अंदर है, अब ये मोहब्बत का मफ़हूम बड़ा अलग है। हर आदमी, जैसे मैं कहता भी हूँ, लिखता भी हूँ, कि मोहब्बत और दोस्त
یہ دو لفظ ایسے ہیں جن کا کوئی نعم المدد دوسرا ہے نہیں، لیکن ان دونوں الفاظ کا جتنا استحصال ہوا ہے وہ شاید کسی اور لفظ کا نہیں ہوا ہوگا۔ تو دیکھیں حمدانی صاحب، بالکل آپ بات ٹالنے کی کوشش مت کیجیے، واپس آئیے موضوع پر۔ اسی لیے آپ انٹرنیٹ پہ کبھی کسی کو پھول بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی بہت حزن و ملال کی، ہجر کی غزلیں اور شعر لکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بتاؤ ماجرا کیا ہوا ہے، بیگم سے حالات ٹھیک ہے؟ حالات ٹھیک ہے بیگم کے ساتھ۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو آپ بہت انٹرنیٹ پر محبتیں فرماتے ہیں، یہ جو محبوبہ ہیں یہ خیالی ہیں یا اصلی ہیں؟ کاجل کی لکیریں روئی، اس کے کاجل کی لکیریں روئی، جانے کیا کہہ گئی آنکھیں میری، دیکھتی رہ گئی آنکھیں میری، سارے دکھ سہ گئی آنکھیں میری۔ نہیں، اس میں اصلی بھی ہیں۔ اچھا، خیالی تو میرا خیال ہے کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ شاعری میں خیال، چونکہ شعر جو ہے اس کی بنیاد خیال ہے، اب وہ خیال اوریجنل بھی ہو سکتا ہے اور وہ آپ کا تصوراتی بھی ہوتا ہے، لیکن اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شاعری برائے ذات اور شاعری برائے آفاق۔ شعر کی خوبی ہی دراصل یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کہتے اپنے لیے ہیں، وہ منطبق کسی پہ ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ منطبق آپ کے لیے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جو میں بہت سی محبوباؤں کے لیے شعر کہتا ہوں، لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ بیگم کے لیے ہیں، اور جو بیگم کے لیے کہتا ہوں اسے محبوبائیں سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے لیے کے لیے ہے۔ اچھا، تو یہ ویسے جو شاعر حضرات ہیں یہ خیالی محبوباؤں میں کیوں گم رہتے ہیں، اور جو بیچاری سامنے محبوبہ ہوتی ہے اس کے بارے میں شاید کبھی کسی نے ایک آدھ مصرع بھی نہ کہا ہو؟ میرا خیال ہے شعراء کی اکثریت جو ہے ان کے بارے میں آپ کی یہ رائے درست ہے، لیکن جیسے میں نے کہا نا، جس چیز کو ہم شعر کہتے ہیں، شعر دو مصروں کو نہیں کہا جاتا، یا قافیہ ردیف کو شعر نہیں کہتے ہیں۔ شعر کی بنیاد سب سے پہلی چیز کہ ایک خیال آپ کے ذہن میں اود کر آتا اس۔ اچھا، اب میرا جو فلسفہ شعر ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ جو خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ اپنا فارمیٹ، اپنی حیث ساتھ لے کے آتا ہے، کہ اس خیال پہ آپ غزل کہیں گے، قطع کہیں گے، ربائی کہیں گے، ایک طویل نظم کہیں گے، میں بھی مرثیہ کہہ دیں آپ اس کے اندر، قصیدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ فارمیٹ اپنا وہ خیال ساتھ لے کے آتا ہے۔ یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، کبھی کسی اور اس میں کریں گے، اچھا، لیکن خیال اپنے، اب وہ خیال دوستاں بھی ہو سکتا ہے، خیال یار بھی ہو یہی سکتا میں ہے۔ پوچھنے چاہ رہی ہوں کہ وہ خیال جو ہے وہ کسی خوبصورت خاتون کو دیکھ کر آ جاتا ہے ایک دم اٹھ کے، اچھا، یا یہ بات کر کے؟ دیکھیے یہ خوبصورتی کا جو لاحقہ آپ ساتھ لگا رہی ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا خاتون کا خوبصورت ہونا کوئی محبت کی نشانی نہیں ہے۔ اچھا، سب خواتین جو ہیں وہ سن لیں، خاص طور پر۔ میرا مزاج ہے، میں مزاج کا بڑا تلخ آدمی ہوں، اور اکثر دوستوں کو کہتا بھی ہوں، لکھا بھی ہے میں نے، انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ یار ایسا تلخ آدمی، اور اسے بیماری شوگر کی لگ گئی۔ یہ بھی اللہ امتحان میں ڈالتا ہے۔ دیکھیے، تو اس تلخی کو آپ خود کتنا ایڈجسٹ کرتے ہیں، کتنا ڈائجسٹ کرتے ہیں، کس تکلیف میں سے گزرتے ہیں، یہ ایک الگ کہانی۔ یہ بتائیں، ہاں بالکل الگ کہانی نہیں ہے، یہ بتائیے یہ جو آپ شاعری کرتے ہیں یہ بھی بے انتہا تلخ ہوتی ہے آپ کی، تو کیا یہ جو تلخی ہے اندر مزاج کی وہ شاعری میں نکل جاتی ہے، اس کے بعد کچھ سکون آ جاتا ہے یا نہیں؟ ایک نیچرل سی بات ہے۔ دیکھیے، تلخی جو نکلتی ہے وہ صرف اسی فارمیٹ اور اس خیال کے لیے نکلتی ہے۔
بعض اوقات وہ مزید تلخی پیدا کر دیتی ہے اور بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے تھپک کے انسولین لگ جاتی ہے نا جب، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سکون میں آ جاتے ہیں، لیکن تلخی ختم نہیں ہوتی۔ تو دوستوں آپ میرے حوصلے کی داد بھی ضرور دے دیجیے گا یہ سننے کے بعد گفتگو اتنی میں نے بہت عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ اگر میں جنت میں جاؤں گا تو آپ کی وجہ سے جاؤں گا، اگر آپ جہنم میں گئی خدا نہ خواستہ تو میری وجہ سے جائیں گی۔ چلیں یہ فیصلہ تو اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں۔ یہ بتائیے صفدر کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم لوگوں کی منگنی ہو چکی تھی اور ہم بہت آزادی سے گھوما کرتے تھے، وہ پاکستان بڑا مختلف ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، تو ایک بہت ہی مشہور جریدے دھنک میں ایک خبر چھپی، اور وہ جریدہ بھی کوئی آپ کے بہت دوستی تھے، قریبی انہی کا تھا، اور اس جریدے میں خبر یہ تھی کہ ہمدانی صاحب کو ایک مشورہ تھا کہ صفدر صاحب یہ جو جن لڑکی کے ساتھ، اس وقت تو لڑکی تھی، جن کے ساتھ آپ گھومتے ہیں، یہ تو ٹی وی پہ کام کرتی ہیں، اور یہ ٹی وی کی چڑیا جو ہیں یہ بہت اونچی اڑتی ہیں، اور آپ ٹھہرے ریڈیو کے پروڈیوسر، تو آپ یہ خیال ان کا دل سے نکال دیجئے۔ مگر آپ نے پھر وہ صفدر صاحب اسی چڑیا سے شادی کر لی۔ اچھا، یہ جریدہ دھنک جو تھا، ہمارے آپ کے مشترکہ دوست ہیں سرور سکھیرا صاحب، جی بالکل، مجھے نہیں علم آپ نے کیوں اجتناب کیا نام لینے سے، سرور بہت اچھے دوست ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہیں، اور اس تو آپ نے ان کا مشورہ نہیں مانا؟ نہیں، مشورہ اس لیے نہیں مانا کہ میرے لیے نہ تو وہ ٹی وی کی چڑیا تھی، اور دیکھیے میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، اپنے بہت قریبی 3-4 ہی تو دوست ہوتے ہیں ٹوٹل میرے، ان کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ میں یہ 74 کی بات ہے، 24 برس کا تھا ٹوٹل، 25 برس کا۔ یہ وہ زمانہ ہوتا ہے جب جوان آدمی کھیلنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، پیڈ ویڈ پہن کے، دستانے پہن کے۔ میں نے اپنے آپ کو اسی وقت پابند کر لیا، میں کلین بورڈ ہو گیا اسی وقت۔ تو یہ خیال نہیں آیا بالکل کہ یہ چڑیا اڑ بھی سکتی ہے، ٹی وی کی چڑیا ہے؟ نہیں تھا، میرا خیال ہے میرے ذہن میں ایسی بات نہیں تھی، اور آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ ہی تھی وہ، کہیں کسی اور کی کہانی آپ کو نہ سنا دوں، کہ میں نے براہ راست آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے شادی کریں گی، اور یہی بات میں نے براہ راست جا کے اپنے والد مرحوم کو کہی تھی، اور اللہ انہیں جنت نصیب کرے، انہوں نے کہا اچھا بیٹا بتائیے کب جانا ہے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ اس نے جو کہہ دیا ہے یہ وہ کرے گا، تو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ دیکھیے اس جریدے کا اپنا ایک مزاج تھا، میں نہ ہوتا کوئی اور ہوتا۔ نہیں صفدر، ایسی بات نہیں ہے، اس زمانے کا ماحول ایسا ہی تھا، ٹی وی پہ کام کرنے والی لڑکیوں کے بارے میں اس قسم کے تعصبات، اس قسم کی گوسپس وغیرہ ہوا کرتے تھے، میں تو اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کر رہی ہوں۔ دیکھیے کچھ چیزیں جیسے میرے مزاج کا حصہ ہے، آپ واقف ہیں، بچے میرے واقف ہیں، کہ جو بات میں کہہ دیتا ہوں اس میں مجھے کتنے نقصان سے گزرنا پڑے، کیسی خلیج سامنے آ جائے، کیا دریا عبور کرنا پڑے، میں وہ کام کرتا ہوں۔ اچھا، مگر یہ تو آپ بچوں کو بتاتی ہیں کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں گولی مار دوں گا اگر شادی نہ کی تو مجھ سے ضد میں شادی کی۔ آنکھوں میں سپنوں کے پھول کھلے جب پہلی بار ملے، آنکھوں میں سپنوں کے پھول کھلے جب پہلی بار ملے، پہلی بار ملے، پہلی بار ملے، آنکھوں میں سپنوں کے پھول کھلے جب پہلی بار ملے۔ جی، اور جو ایک میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ان میں بہت سی برائیاں ہیں، جو ان کے دوست وغیرہ ان کو بڑے تانے دیا کرتے تھے کہ یہ مت کیا کرو، کیونکہ میں ٹی وی سے لیٹ آتی تھی رات کا خبر نامہ پڑھ کے، تو صفدر حمدانی صاحب جو ہیں وہ بچوں کو بالکل کلین کر کے، صاف ستھرا کر کے، نیپیز باندھ کے اور اس کو دودھ وغیرہ دے کر سلا دیا کرتے تھے جب میں گھر پہنچا کرتی تھی۔ تو مجھے یاد ہے صفدر کہ ایک ہمارے دوست تھے آفتاب بھائی، تو وہ یہ کہا کرتے تھے یار سب کچھ کر لیا کر صفدر، مگر یہ بچوں کی نیپی تو نہ بدلا کر،
تو آپ نے مگر جو ایک 35 سال پہلے ایک معیار قائم کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ آج لوگ اسی پہ آ چکے ہیں. اس وقت میرا خیال ہے کہ اس طرح کی مثالیں شاید ہی کوئی ایک آدھ ہوں. نہیں ہے. دیکھیے میرا فلسفہ یہ تھا کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ خاتون دفتر بھی جائے، وہ آئے تو آ کے روٹی بھی پکائے، وہ بچوں کو بھی دیکھے، ان کی جتنی لوازمات ہے وہ پوری کرے. اچھا شاید اس کی وجہ میرے والد مرحوم تھے، میں نے گھر میں دیکھا تھا انہیں ایسے. وہ چونکہ ہمیشہ آخری مجلس کر کے ریڈیو کی واپس آیا کرتے تھے رات کو 12 بجے. تو جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، میں نے اپنی حیات میں کبھی انہیں نہیں دیکھا کہ انہوں نے میری والدہ کو یہ کہا ہو کہ اٹھ کے کھانا گرم کر دو. میری ماں جاگ رہی ہوتی تھی ان کے آنے تک، لیکن وہ خود اپنا کھانا گرم کرتے تھے. چھوٹا سا گھر تھا، کثیر العیال تھے، بچے زیادہ تھے، خود ہی جا کے. مجھے یاد ہے آج تک کہ وہ بجلی کا ہیٹر ہوتا تھا جس پہ رات کو وہ کھانا گرم کرتے تھے. مگر یہ اپنے والد سے ایک قدم آگے تھے، یہ کھانا میرے لیے بھی گرم کرتے تھے اور اپنے لیے بھی، اور ہم لوگ پھر ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. اور ان کو کچن میں بھی کام کرنے کا بڑا شوق ہے. گھر کا جو سارا کھانا وغیرہ ہے اور کچن کا سنبھالنا وہ صفدر حمدانی صاحب کے سپرد ہے. تو زہرا کے لیے ایک آیا تھیں صوبہ خان، مانسیرا کی رہنے والی تھی، صوبہ خان. اچھا وہ میری ماں کی ایج کی تھی، اور مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ رات کے اس پہر تک جاگے جب تک آپ ٹیلی ویژن سے ریڈیو کی بھی رات کی 11 کی کر کے آئیں. تو میں انہیں نارملی 7 ساڑھے 7 بجے کھانا دے کے اوپر ان کے کمرے میں انہیں کہتا تھا کہ آپ جائیں. بچوں کو اس وقت تو زہرا تھی، تو اس کو چینج کرنا، اس کو دودھ دینا، اسے سلانا، یہ سارا کام میں کر لیا کرتا تھا. تو پرنسپل جو ہے یہ کسی بہت بڑی چیز کا نام نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کے اصول اور پرنسپل ہوا کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور کچھ سخت قسم کی باتیں بھی کی جائیں، مزاج ابھی اس سے سخت ہیں. جی بالکل آگے آنے والی ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی کوئی غزل سنا دیجئے. میرے بارے میں اگر کوئی کہی ہو تو بڑا ہی اچھا ہے، وہ سنا دیں. نہیں وہ کوئی بھی سمجھ لے اسی کے لیے. اچھا میرے لیے کوئی غزل نہیں. نہیں آپ کے لیے کہی ہوئی ہیں، وہ گائی بھی گئی ہوئی ہیں. خود اپنے آپ میں اپنا کمال رکھتا ہے وہ ایک شخص جو میرا خیال رکھتا ہے. شکایتوں سے شناسا نہیں ہے لب اس کے، میں جانتا ہوں وہ دل میں ملال رکھتا ہے. خیر اسی کے پیار سے قائم ہے گھر کی دیواریں، جو آئینوں سے دریچے اجال رکھتا ہے. اس پہ آپ نے کہا کہ باز نہیں آئے تم پھر مکتے میں آ کے ٹیڑھا اڑے ہو. اچھا کہ اس عہد جبر میں وہ کامیاب ہے صفدر جو آستین میں خنجر سنبھال رکھتا ہے. تو اچھی خاصی رومانٹک غزل آتے آتے پھر وہ میں اپنی عادت سے مجبور ہو گیا. بڑی اچھی بات کی. اور یہ میں اکثر پوچھتی بھی ہوں کہ کیا بات ہے کہ کوئی رومانٹک سی غزل پوری کیوں نہیں ہو پاتی ہے، کیا بات ہے؟ پھر وہ اندر کا جو تلخی ہے وہ اس رومانس کو بھی ختم کر دے. نہیں بالکل بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ رومانس جو ہے یہ کوئی جوہر نہیں ہے، یہ سمندر ہے، دریا ہے، بہتا رہتا ہے. ٹھہرے ہوئے پانی سے تو وضو بھی جائز نہیں ہے. یہ چلتا ہوا پانی رومانس چلتا رہتا ہے. اگر یہ رک جائے کہیں تو پھر یہ متعفن ہو جاتا ہے. ارشاد. افتاد زمانہ سے بھی چہرہ نہیں بدلا، یہ میرے اپنے چہرے کی بات ہے. اچھا. افتاد زمانہ سے بھی چہرہ نہیں بدلا، اے جان سخن تیرا بھی نقشہ نہیں بدلا. اے جان سخن تیرا بھی نقشہ نہیں بدلا، اس نے تو یزیدوں سے بڑھائے ہیں مراسم، ہم نے کبھی شبیر کا خیمہ نہیں بدلا. واہ سبحان اللہ. اس نے تو یزیدوں سے بڑھائے ہیں مراسم، ہم نے کبھی شبیر کا خیمہ نہیں بدلا. اور دیکھے ہیں بدلتے ہوئے دربار میں شجرے، دیکھے ہیں بدلتے ہوئے دربار میں شجرے، سچ یہ ہے کہ سادات کا شجرہ نہیں بدلا. مصلوب ہیں ہم اہل وفا آج بھی یارو، مصلوب ہیں ہم اہل وفا
آج بھی یارو پھندا بھی نہیں بدلا ہے، تختہ نہیں بدلا، لکھے نہ قلم نے میرے شاہوں کے قصیدے، لکھے نہ قلم نے میرے شاہوں کے قصیدے، کردار بھی بدلا نہیں، نعرہ نہیں بدلا، ان اہل سیاست کی ہے نسلوں میں خرابی، ان اہل سیاست کی ہے نسلوں میں خرابی، پھر وہی مداری ہے تماشا نہیں بدلا، پھر وہی مداری ہے تماشا نہیں بدلا، اب ہم کو کفس سے ہوئی اس درجے محبت، حالات وہی تلخ سو لہجہ نہیں بدلا۔ تو آپ باز نہیں آئے، میں نے آپ سے کوئی رومانٹک سی غزل کی فرمائش کی تھی کہ اگر میرے اوپر لکھی ہو تو سنا دیں، مگر آپ نے وہی اس میں ہے شعر کہ کھڑکی پہ لگی رہتی ہیں اب بھی میری نظریں، اچھا تم نے بھی بلانے کا اشارہ نہیں بدلا۔ جو آپ نے غزل سنائی دوستو، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا مزاج کا، تو آپ نے ایک معیار بنا رکھا ہے بہت ہی اصولوں پر مبنی، سخت قسم کا، اپنے لیے بھی، اپنے بالکل قریبی عزیزوں کے لیے بھی اور دوستوں کے لیے بھی، اور آپ ان کو، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو اس معیار میں پرکھتے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہوتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو جذبات کی رو میں بہہ کر ہو جایا کرتی ہیں، ان باتوں کو نظر انداز کر کے پھر آگے بڑھا جائے، لیکن آپ اس کے بجائے بالکل قطع تعلق ہی کر لیتے، کیوں؟ اچھا، پہلے تو یہ باور کر لیجئے، ہمارا معاشرہ یا اینتھروپولوجی میں، علم البشریات میں جو بشری معاشرہ ہے، اس میں ہم اصول دوسروں کے لیے نارملی رکھتے ہیں۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں جو یہ شکایت کرتے ہیں میرے سے کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ سب آپ جیسے ہو جائیں، تو میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اچھا اور درست آدمی ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ باقی بھی میری طرح درست اور اچھے ہوں۔ صاحب، آپ کی یہی جو اصول پسندی ہے، اصول جس کو لوگ اصول پرستی کہتے ہیں، اس نے آپ کو تنہا نہیں کر دیا؟ بالکل امام بارگاہوں میں آپ کا داخلہ بند ہے، آپ وہاں جاتے نہیں، لوگ آپ کو بلاتے نہیں، آپ بالکل خود میں تنہا ہو کر رہ گئے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ بالکل پلے باندھ لیں، آپ نے عرصے سے باندھی ہوئی ہے، تنہائی تو نبیوں کی دوست رہی ہے۔ علی جیسا شجاع آدمی، علی جیسا عالم آدمی، اپنی حیات کا ایک حصہ علی نے تنہائی میں گزارا۔ دیکھیے، سنیے میری بات سنیے، آپ نے ادا خانوں کی اور امام باڑوں کی اور ان کی بات کی، یہ اس بات کو کاٹیے گا نہیں ایڈیٹنگ کے اندر۔ نہیں، بالکل نہیں، جی ہاں، پورا انٹرویو چلے گا۔ دیکھیے، ادا خانے چونکہ ہماری مسجدیں، ہماری عبادت گاہیں، یہ ایک مخلوق مافیا ہے جس کے ہاتھ میں آ گئی ہوئی ہے، اس کو مولوی کہتے ہیں، عالم دین نہیں کہتے۔ عالم دین تو بڑا وسیع القلب ہوتا ہے، اس کے اندر کائناتیں سمائی ہوتی ہیں۔ عالم دین تو بہت وسیع الذہن ہوتا ہے، وسیع القلب ہوتا ہے۔ عالم نے یہ کام نہیں کیا، یہ ملا مولوی نے کام کیا ہے۔ میں آپ سے خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ شاعری آپ کیوں کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یا یہ ایک محض بس آپ کے اظہار کا ذریعہ ہے؟ نہیں، دیکھیے، مجھے نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے شعر کہتے ہوئے۔ اگر یہ وقت گزاری ہوتی، صرف میں شعر کہنے کے لیے شعر کہہ رہا ہوتا، تو پتہ نہیں کب کا چھوڑ چکا ہوتا۔ تو یہ وقت گزاری قطعاً نہیں ہے، اچھا، اور نہ مشغلہ ہے، یہ باقاعدہ پروفیشن ہے۔ وہ پروفیشن ہے جس سے آپ پیسہ نہیں کماتے، اور میرے جیسے تو عزت بھی نہیں کماتے، شہرت بھی نہیں کماتے۔ دیکھیے، شعر بنیادی طور پر اظہار کا ذریعہ ہے۔ ہاں، وہ تو ہے۔ اچھا، میرا فلسفہ شعر کیا ہے؟ میرا فلسفہ شعر یہ ہے کہ یا تو میں جو کچھ کرتا ہوں اسے شعر کے قالب میں ڈالتا ہوں۔ آپ کے تو علم میں ہے، بچوں کے بھی علم میں ہے کہ میں روزانہ لکھتا ہوں،
اور جتنا فیس بک وغیرہ پہ شائع ہوتا ہے اس سے زیادہ لکھتا ہوں. دن میں 4 5 غزلیں لکھتا ہوں. اور پھر چونکہ میرا مزاج پچھلے کئی برس سے عوامی مسائل بن گئے ہوئے ہیں. اللہ جمیل الدین عالی صاحب کو جنت نصیب کرے. وہ قطع لکھا کرتے تھے، رئیس امروی صاحب قطع لکھا کرتے تھے، تو وہ قطع کی حد تک ہوتے تھے. میں پوری غزل حالات پہ لکھتا ہوں. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کہتا ہوں کہ خاص طور پر اردو ادب میں اور خاص طور پر پاکستان میں جو شاعر ادیب ہیں، جہاں تک مجھے بڑے بڑے لوگ یاد ہیں جن کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں ہلالہ پاکستان کے، میں ہلالہ پاکستان کہتا ہوں، ہلال پاکستان کو، اور امتیاز کے، اور یعنی یہ لوگ بالکل اس سے الٹ ہیں. دیکھیے یہی بات میں مرثیے میں لے کے آیا کہ 61 ہجری کی کربلا کی ضرور بات کیجئے، 61 ہجری کے یزید کی بھی بات کیجئے. جب تک آپ جس کربلا میں رہ رہے ہیں، جسے عصر حاضر ہم کہتے ہیں، اس کی بات نہیں کریں گے تو آپ مردہ ہیں. آپ عہد جدید کے یا عہد حاضر کے اگر یزید کی بات نہیں کریں گے تو آپ مردہ ہیں. وہ یہ کہ ان کی شاعری مزاحمت کی شاعری ہے. دنیا بھر میں جو عوامی انقلاب کی تحریکیں چلیں اور اپنے انجام تک پہنچی، اور عوامی حاکمیت کی انہوں نے بعض جگہ ناکام رہی، لیکن بعض جگہ انہوں نے اپنی حکومت قائم کی. جب بھی عوامی انقلاب کی تحریک کی کتاب لکھی جائے گی یا تاریخ لکھی جائے گی، اس کا عنوان ہوگا جو ان کا ایک مصرع ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا زندہ: جہاں جہاں یزید ہے وہاں وہاں حسین ہے. آج دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم کے خلاف جدوجہد ہے، جہاں بھی ظالم حکمران ہے، ان کا یہ مصرع جو ہے وہ ہمیشہ زندہ اور تابندہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت کے بارے میں جو لکھا جانا چاہیے تھا، جو پروجیکشن ہونی چاہیے تھی، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو پائی، اور وہ معاشرے بدتمیز ہو جاتے ہیں، بد تہذیب ہو جاتے ہیں جہاں پر ادب بے ادب ہو جاتے ہیں، جہاں پر ادب کی پہچان نہ رہے، ادیب اور شاعر کا احترام نہ رہے. اور بہت بڑا طبقہ نہ صحیح، لیکن ایک طبقہ ہے فیس بک پہ جو یہ چیز کہتا ہے کہ ہمدانی صاحب جیسے آپ ملکی حالات کی ڈپکشن کرتے ہیں، جیسے ظاہر کرتے ہیں، جیسے ان حالات پہ لکھتے ہیں. یہ پشاور میں جب اسکول میں بچوں کا معاملہ ہوا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں نے کتنا لکھا. اگر میرا مزاج کتابیں شائع کرنے والے لوگوں جیسا ہوتا تو کم سے کم 3 کتابیں شائع ہوتی. تو میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں صفدر کہ آپ کتاب لکھنے سے اور کتاب شائع کروانے سے کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ تحریریں جو ہیں وہ تاریخ بناتی ہیں. ایک ادیب اور ایک دانشور ہونے کی حیثیت سے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی جو تحریریں ہیں وہ آگے آئندہ نسلوں تک پہنچے؟ تو آپ اپنی ذمہ داری سے بچتے کیوں ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ایک غلط خیال ہے اور غلط سوچ ہے. کتاب آپ نے دیکھیے ذمہ داری جو ہے نا، وہ فقط کتاب چھپوانا ہی ذمہ داری نہیں ہے. صبح اٹھ کے ناشتہ بنانا گھر والوں کے لیے یہ بھی ذمہ داری ہے. دیکھیے سنیے ذمہ داری ایک ٹوٹل چیز کا نام ہے. یا تو آپ میں ذمہ داری ہے یا نہیں ہے. اب اگر ہے تو جو آپ کی ذات سے منسلک ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آپ ادا کریں گے اور دوسری ذمہ داریاں بھی ادا کریں گے. اچھا، جو ذات کی ذمہ داریاں ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، اہلیہ کی ذمہ داریاں ہیں، اقارب کی ذمہ داریاں ہیں، یہ ادب کی ذمہ داری سے نہیں، بالکل نہیں بچا. سوال پوچھا میں بلکہ آپ کے سوال کو وسیع کر رہا ہوں. آپ نے صرف کتاب چھاپنے کی ذمہ داری کی بات کی ہے، میں ذمہ داری کو ان ٹوٹو لے رہا ہوں. اچھا، جہاں تک کتاب شائع کروانے والی بات ہے، میں اس دور میں نہیں سمجھتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ آپ کو بتاتا ہوں.
सबसे बड़ी वजह में 3 वजूहात हैं बड़ी, बाकी छोटी छोटी बहुत सी वजूहात। एक तो आपको कारी मुयसर नहीं है, दूसरी बात है पब्लिशर का रवैया, और खास तौर असल पर बात ये है। ये 3 बड़ी वजूहात जो बता रहा हूं उनमें से एक वजह ये भी है। पब्लिशर का रवैया 2 किस्म का है। एक जो वतन अजीज पाकिस्तान में रहते हैं वो मसाइब की दलदल में रह के आदी हो गए हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता उनके साथ क्या हाल हो रहा है। एक है हम जैसे बाहर रहने वाले के साथ पब्लिशर का तलवार वाला सलूक है। ये नॉर्मली देखिए, आप अब किताब छपवाने के मरहले में है ना, आपको ये तजुर्बा हो जाएगा। चिड़िया पब्लिशर्स हजरात सुन लें कि किस वजह से सफदर हमदानी साहब हुजूर आपको तजुर्बात नहीं है। आधे पब्लिशर तो शायर ही इसी वजह से बन गए हैं कि शायर का मजमुआ उनके पास पड़ा रह जाता है, शायर मर जाता है, फिर वो शायर खुद ही बन जाते हैं पब्लिशर। इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। कितने मरसिए लिख लिए आपने अभी तक? जो गैर मतबूआ हैं वो 35 के करीब हैं, लेकिन मतबूआ मिला के को 50 से ज्यादा बनते हैं। हर अहद खुद में अहद शराफत है इल्म से, हर अहद खुद में अहद शराफत है इल्म से, इंसान है लतीफ लताफत है इंसान है लतीफ लताफत है इल्म से, और ज़हन बशर की सारी जहानत है इल्म से। आशिक अली का वो जिसे बैत है इल्म से, आशिक अली का वो जिसे बैत है इल्म से, सच पूछिए तो कुव्वत एजाज इल्म है, ये जो मरीख तक हुई परवाज इल्म है बेशक। वाह। तो आपने कभी सोचा कि अगर आप ये जो गैर मतबूआ हैं ये इनको शाया नहीं करवाते तो आपके बाद बहुत से लोग जो हैं वो मरसिया निगार बन जाएंगे? मरसिया निगार तो मैंने वैसे भी बहुत से बनाए हैं और खुशी से बनाए हैं, ये सोच के बनाए हैं कि मैं अकेला मरसिया निगार अच्छा नहीं लगता, खास तौर पर यूरोप के तनाजुर में। तो मैं अब भी ये कहता हूँ, मतलब बरतानिया में जहाँ तक मुझे याद है एक बच्चा नया नया आया हुआ है, अच्छी उठान है उसकी, एक जगह पर मैंने उसे सुना था, लेकिन नॉर्मली मरसिए की तरफ देखिए लोग इसलिए नहीं आते कि मरसिए की लिसनिंग नहीं है। मरसिया के बारे में असातिज़ा ने एक उसूल बनाया था कि मरसिया पढ़ने की चीज़ नहीं है, पढ़ाने की चीज़ है। जो लोग आपके सामने बैठे हैं जब तक वो मरसिए को आपको पढ़वा नहीं रहे, जैसे जोश साहब के आप मरसिए देखिए, सैयद आले रज़ा साहब के देखिए, डॉक्टर यावर अब्बास साहब के देखिए। अब देखिए एक चीज़ का जिक्र कर दूं, आपने मरसिए की किया है, एक फ़रोग़ मरसिया एक साइट शुरू हुई है जिन बच्चों ने बहुत काम किया है। हमदानी साहब ये सब कुछ जो है ये किताब का नेमुल बदल तो नहीं हो सकता? देखिए ये भी अब सोच है, एक किताब के बहुत से नेमुल बदल हैं। हाँ, यहाँ तक मैं ज़रूर इत्तफाक करता हूँ कि इंटरनेट पे जो चीज़ पड़ी हुई है वो जब तक वो आपका स्फेयर मौजूद है, चाहे 100 साल रहे या 20 साल रहे, आपकी चीज़ महफूज है। जैसे आपकी वेबसाइट होती थी, तो जब तक आपकी वेबसाइट है किताबें चीज़, तो सदियों तक किताब महफूज का रहती ये है हैं। कि वो पता नहीं किसके हाथ में कब जाए, कौन पढ़े, सदियों तक। अच्छा हमदानी साहब, देखिए सदियों तक रहती हैं। इसमें एक क्लीशे भी बना हुआ है जी। और छोटी छोटी किताबें बीच में आई हैं, लेकिन क्योंकि मेरा ये जो शेरगोई का सफर है इसकी जहतें बहुत सी हैं, मैं सिर्फ गजल तक महदूद नहीं रहा, मैंने बहुत से फॉर्मेट्स में काम किया। तो ये शेरगोई का सफर जारी है? मेरा ख्याल है ये शायद मरने के बाद भी खत्म ना हो। अच्छा। वहां करेंगे, वहां भी मुशायरा होगा, आखिर ये सारे जहां होंगे वहीं हम, मैं तो नहीं कहता जन्नत में होंगे, अच्छा। लेकिन बाकी शौरा भी जहां होंगे, शेर कहने वाले, शौरा नहीं, शौरा तो बड़ा बड़ा पढ़ा हुआ है, बड़े शायद इससे भी ज्यादा पढ़े हैं। जैसे मैंने कहा ना कि शेर कहने वाला विजनरी आदमी होता है, वो बहुत दूर तक देखता है, और ये बात मैं कई बरस पहले एक इंटरव्यू अच्छा, में भी तो कह किसी चुका हूं। से आप सफदर किसी से मुतासिर हैं, किसी शायर से अपनी जिंदगी में कभी हुए? मरसिए में मुतासिर हूं मैं। अच्छा, मुतासिर इस तरह से नहीं हूं, और मरसिए में हजरत कैसर बारवी, अच्छा। अगर मेरे कई मिसरों में उनकी झलक नजर आती है, किसी को तो नहीं मिलती होगी,
لیکن مجھے خود معلوم ہے کہ میرے کئی مصروں میں وہ موجود ہیں. جورج صاحب سے میں ان کی صاف گوئی اور ان کی انقلابی پن کی وجہ سے متاثر. یہ دو لوگ ہیں. حالانکہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ کوئی کہے کہ آپ انیس سے متاثر نہیں ہیں, آپ دبیر سے متاثر نہیں ہیں. ارے بھائی, انیس اور دبیر سے متاثر ہونے کے لیے یہاں بہت بڑا حصہ موجود ہونا چاہیے, یہ دل بہت بڑا وسیع ہونا چاہیے. یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم انیس سے متاثر ہیں. انیس کو پڑھنے کے لیے آپ کو عالم فاضل ہونا ضروری ہے. تو میری زمینوں میں میری غزلیں چوری ہوئی ہیں, خوب دبا کے چوری ہوئے ہیں, کرنے والوں نے چوری ہیں. یعنی آپ حد دیکھیے, وہ غزلیں جو گانے والوں نے گائی ہوئی ہیں وہ غزلیں تک چوری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اللہ ہمیں اور دیتا ہے. مرثیے تو چوری نہیں ہوئے, شاید کوئی کر نہیں پایا, یا اگر کیے ہیں تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن منقبتیں بہت چوری ہوئی ہیں. وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بہت مشہور ہمارے شاعر گزرے ہیں, فیض احمد فیض, فراز وغیرہ, تو آپ اس طرح مشہور نہیں ہو سکے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, یہ کوئی مشہوری کا معیار نہیں ہے. دیکھیے, مشہوری کا معیار یہ ہے کہ آپ جس عہد میں رہ رہے ہیں اس عہد میں آپ کتنے پڑھے جاتے ہیں, کتنے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں. تعریف ان معنوں میں نہیں, آپ کے کلام کی تعریف کرتے ہیں, اور آپ عصر حاضر میں زندہ ہیں کہ نہیں ہیں. عصر حاضر میں زندہ ہونا کوئی کتابوں کے فنکشنوں سے آدمی زندہ نہیں ہوتا اور سرکاری اعزازات لے کے زندہ نہیں ہوتا. عصر حاضر میں جو سانس لے رہا ہے, اگر اسے یہ نہیں پتا کہ میرے گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے, میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے, میرے لوگ کیسے رہ رہے ہیں, اگر وہ ان کا ذکر نہیں کر رہا ہے تو وہ مردہ ہے. اور اگر یہ سب ذکر کر رہا ہے تو وہ زندہ ہے, معاشرے میں بھی زندہ ہے, تاریخ میں بھی زندہ ہے, ادب میں بھی زندہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے باوجود جنہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی, میں اب بھی زندہ ہوں. میں اپنے سفیر میں زندہ رہوں گا. میں جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ اپنے عوام کے لیے لکھ رہا ہوں, اپنے لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں, اور جب تک لوگ رہیں گے میں بھی زندہ ہوں اور میرا کلام بھی زندہ رہے. تو آپ گویا اپنے آپ بہت مطمئن ہیں اور اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان سمجھتے ہیں. مفروضہ قسم کا سوال ہے کہ آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں. ہاں, لفظ مطمئن بہت اچھا ہے. میری خواہشیں کم ہیں, لیکن میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ میں بہت مطمئن آدمی ہوں. بہت بہت شکریہ دوستوں, آپ نے صفدر حمدانی کی بہت ہی بے باک گفتگو سنی بغیر کوئی لگی لپچی, اور آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. صفدر رکی ہے سانس تو اب مطمئن ہوں میں. صفدر رکی ہے سانس تو اب مطمئن ہوں میں. سینے